नमस्ते विलायतम दम्मदम अली अली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हर सू खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। 13 रजब है। ये वो समा है कि जिस दिन काबा भी मुस्कुरा रहा है और रसूल भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रसूल के हामी व मददगार भाई आ रहे हैं, उनके वो दुआओं का समर आ रहे हैं जिसके लिए वो शब में दुआएं मांगते थे। यकीनन रसूल ने दो ही दुआ मांगी है, एक जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा के हवाले से और दूसरी मौलाए कायनात जो उनके अखी वसी जानशीन और मददगार हैं, अली इब्न अबी तालिब। आज इस उन्वान पे हम महवे गुफ्तगू हैं और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो कोई तारुफ का मोहताज नहीं, डॉक्टर सरवत अस्करी जो कि शियत लर्निंग में स्कॉलर भी हैं, PhD डॉक्टरेट हैं और आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है उसके ऊपर रोशनी डालेंगी। जी, हम अपने पहले सवाल को शामिल करते हैं कि अली इब्न अबी तालिब जिनका कायनात में इतना बड़ा मुकाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ इतने असहाब की महफिल है, भाई 1.25 लाख असहाब थे ना गदीर के मैदान में, लेकिन हज़रत अली को ही वो जो है निस्बत और फजीलत हासिल की गई। ये कहा कि अली मेरा खून तेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा कल्ब मेरा कल्ब है, और साथ साथ अपना भाई अपना वसी व जानशीन बनाया। ये फजीलत, ये कमालात मौलाए कायनात को ही मिले। इसकी वसीलत भाई मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि मछली के जारे को तैरना कौन सिखाए। तो जनाब अली इब्न अबी तालिब यानी जनाब अबू तालिब के जो हैं वो फ़र्जंद हैं, तो जनाब अबू तालिब भी इसी कमालात और फजीलत को कस्ब करते थे। इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसेरा मैसर के शुद ई सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। सायरा में आपको, आपकी पूरी टीम को, कायम टीवी के तमाम अरकान को और आपके तवस्सुत से पूरी दुनिया में तमाम आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ भी हमारे नाज़रीन ने जहाँ जहाँ पे प्रोग्राम देखा जा रहा है, सबकी खिदमत में मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अज़ीम विलादत की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये एक बहुत अज़ीम खुशी है, इसलिए कि चारों जानिब रंग है, खुशियाँ हैं, नूर है, बरसात है। और इन खुशियों में, रंग व नूर की बरसात में हमें जब ये एहसास हो रहा है कि काबे में कोई आने वाला है, तो जब निस्फ नूर मिलने लगा निस्फ नूर से, अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। हज़रत अबू तालिब क्या हवाला है मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, इसलिए कि जब जंगों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम जाया करते थे तो रिवायत कहती है कि जब रजस पढ़ाया जाता था तो आप वहाँ पर बड़े फ़ख्र के साथ कहा करते थे कि मैं फ़र्जंदे अबू तालिब हूँ, मैं अली इब्न अबू तालिब हूँ। और हज़रत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए ये बात किस कदर फ़ख्र की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू तालिब ने पाला। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की रहलत हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। उन 10 में से ये 3 बेटे एक ही माँ से थे, जिनमें से हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अबू तालिब सगे भाई थे। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत अबू तालिब वैसे ही बहुत मेहरबान थे सगे भतीजे होने की वजह से। और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दे दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू तालिब की हाथों में, तो अब ये 8 बरस का बच्चा जब हज़रत अबू तालिब के घर में आया तो रिवायत ये कहती है कि हज़रत अबू तालिब के घर में क्या हमें समा नज़र आता है कि 4 बेटों की माँ जनाब फ़ातिमा बिनत असद, जाफ़र, अकील, अली, तालिब, जाफ़र, अकील और अली, इन 4 बेटों के होते हुए पहले लुक़मा जब डालती हैं तो आमना के लाल अब्दुल्ला के यतीम बच्चे के मुंह में जनाब फ़ातिमा बिनत असद ने वाला डालती हैं। पहले जब जुल्फ़ों में शाना करती हैं, पहले जब आँखों में सुरमा लगाती हैं तो वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाती हैं। और हज़रत अबू तालिब का वो तारीख़ी जुमला कि अगर मेरे एक हाथ में सूरज रख दिया जाए और मेरे एक हाथ में चाँद रख दिया जाए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा मैं दीन हक़ की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा, तो हज़रत अबू तालिब ने तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हमेशा आपके लिए सीना सिपर रहूँगा। तो उस अबू तालिब के खून की शुजाअत का नाम है अली इब्न अबी तालिब।
اس سخی حضرت ابو طالب کے خون کی سخاوت کا نام ہے حضرت علی ابن ابو طالب. اس عظیم عبادت گزار ابو طالب کے خون کی عظیم عبادت کا نام ہے حضرت علی ابن ابی طالب. ثنائے مصطفیٰ کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے. ہر ایک انداز مدحت کا ابو طالب سے سیکھا ہے. امام مجتبی اور جعفر صادق نے اے لوگوں قلم سے سر قلم کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے. ابو طالب کی عظمت خود بتائی ہے محمد نے تو خود چلنا ابو طالب سے سیکھا ہے. تو اس ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد مادر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب 13ویں رجب کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں. اچھا، خانہ کعبہ کو سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کا حج کیا جا رہا ہے. مگر آج جب جناب فاطمہ بنت اسد داخل خانہ کعبہ ہوئیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ آج دروازہ نہیں کھلتا. فاطمہ بنت اسد نے دیوار کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو کر اپنے جسم کو مس کیا ہے دیوار کعبہ کے ساتھ. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب حجاج کرام جاتے ہیں تو اپنے جسم کو مس کرتے ہیں، دیوار کعبہ سے چمٹا لیا کرتے ہیں، چپکا لیا کرتے ہیں. یہ سنت و روایت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی. اور جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے پروردگار عالم نے دیوار کعبہ میں ایک نیا دروازہ بنا دیا. قدرت بنا کے نقش جو ایک بار ہنس پڑی، شان نمود حیدر کرار ہنس پڑی. در کو تھا زوم ہم سے ہے کعبے میں داخلہ، اس کھوکھلے غرور پہ دیوار ہنس پڑی. یعنی دیوار خانہ کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد داخل خانہ کعبہ ہو گئیں. دیوار دوبارہ سے جڑ گئی. اب نہ دروازہ کھلتا ہے نہ دیوار شق ہوتی ہے. تمام اہل مکہ پریشان ہے کہ ابو طالب کی زوجہ پہ وقت ولادت نزدیک تھا، وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے، مگر وہ ابو طالب جس کی زوجہ ہے، جس کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، وہ چین سے اپنے گھر میں چین کی نیند سو رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ حجت خدا کی آمد ہے. یہ حجت خدا کی اس شان سے آمد ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے خود انتظام کیا ہے. اور 3 دن تک طعام جنت نازل ہوتے رہے، 3 دن تک مہمانی ہوتی رہی. حضرت فاطمہ بنت اسد کے اوپر مشکل کو آسان کیا گیا، بچے کی ولادت کو آسان کیا گیا. اور جب آغوش میں بچہ آیا تو بنت اسد نے ایک آواز سنی کہ اے فاطمہ بنت اسد، میں خدا علی و اعلیٰ تم سے مخاطب ہوں، اس بچے کا نام تم علی رکھنا، اور جو علی کو دوست رکھے گا اسے میں بھی دوست رکھوں گا، اور جو علی سے دشمنی کرے گا اس سے میں بھی دشمنی کروں گا. بے شک بے شک. ہاں، یہ تو شب ضربت بھی مولا متقیان بتاتے ہیں نا کہ جناب مریم جو ہیں جب وہ مادر بنی تو ان کو کعبے سے ہٹایا گیا، یعنی کہ وہ بیت المقدس کی جگہ سے اس جگہ سے ہٹایا گیا. وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، ان کو کعبے سے ہٹایا گیا، اور یہ اپنے گھر میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں فاطمہ بنت اسد، اور ان کو آواز دے کے بلایا گیا. اور 3 دن جو ہے جنت کے طعام جو ہیں ان کی خدمت میں لائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم بریک کی طرف جاتے ہیں. آ کے سوالوں کے سلسلے کو ڈاکٹر صاحبہ سے جو ہے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے ہم واپس آ گئے، اپنے سوالوں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم سوال کریں گے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ جب مولا متقیان، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جب مولا کی ولادت ہوئی تو 3 دن تک مولا نے آنکھوں کو نہیں کھولا، کیونکہ اطراف میں جو تھے وہ بت تھے، کعبے کے اندر بت پائے جاتے تھے، جبکہ بت شکن میرے مولا متقیان ہیں، انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. اپنی آنکھوں سے پہلی مرتبہ جس چیز کی زیارت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کیا ان کا انداز تھا کھانے پینے کا، طعام کا، کس طرح سے رسول نے ان کو طعام کا ان کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا، اس کو بتائیے.
بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور تمام تر تواریخ اس بات پر متفق علیہ ہیں کہ 3 دن تک نہ ہی دروازہ خانہ کعبہ کا کھلا اور نہ ہی دیوار کعبہ دوبارہ شق ہوئی، اور 3 دن تک خانہ کعبہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ کی مہمانی ہوتی گئی۔ اور جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عالم وجود میں اس عالم سفلی کو اپنے نور سے منور کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے آنکھوں کو نہیں کھولا، کیونکہ 4 جانب خانہ کعبہ میں بت سجے ہوئے تھے، اور جب دیوار کعبہ شق ہوئی اور 15ویں رجب کو شہزادی فاطمہ بنت اسد ملکہ امامت خانہ کعبہ سے باہر نکلی ہیں جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر، تو روایت یہ کہتی ہے کہ سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے۔ اچھا، جب اہل عرب نے دیکھا، اہل مکہ نے دیکھا تو کہا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا محمد آ رہا ہے ابو طالب کے بیٹے کی استقبال کے واسطے، لیکن جو صاحبان معرفت ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نہ یہ بھائی بھائی کی محبت ہے، نہ یہ چچا بھتیجے کی محبت ہے، بلکہ یہ صاحبان معرفت بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مملکت الہیہ میں، کائنات الہیہ میں مملکت رسالت کا آخری تاجدار آ رہا ہے، مملکت امامت کے پہلے تاجدار کے استقبال کے واسطے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو پھیلایا اور شہزادی ملکہ امامت فاطمہ بنت اسد نے اپنے اس بچے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگایا، تو وہ منظر جو میں اس سے پہلے عرض کر چکی کہ جب نصف نور ملنے لگا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لمس رسالت پایا تو ماہ امامت نے آنکھوں کو کھولا، جمال محمد پر نظر پڑی، علی نے کلام کرنا شروع کیا، اور علی نے کلام کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کے منہ میں ڈالا، اور یقیناً معصوم کی پہلی غذا معصوم کا ہی لعاب دہن ہو سکتا ہے، اور علم لدنی کے علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرار پائے، کہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور میں نے ہر باب علم سے 1000 باب علوم کو پیدا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کی عمر میں چچی کی آغوش سے اس بچے کو لیا تھا، اور اس کے بعد تا زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رکھا، یہاں تک کہ عقد کا انتظام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ صرف فرش پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عقد کا انتظام نہیں تھا، بلکہ عرش پر بھی عقد کا انتظام تھا، اور اگر بیٹا خدا کے گھر کا تھا تو لڑکی رسول کے گھر کی تھی۔ اس طریقے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپس میں عقد ہوا، اور جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگانی تھی، یعنی 15 رجب کو آغوش رسول سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شب ہجرت بستر رسول، شب ہجرت بستر رسول سے لے کر مدینے کی تمام منزلیں، مدینے کی تمام منزلوں سے لے کر غدیر خم کا میدان، ولایت علی کا اعلان، اور غدیر خم کے میدان سے لے کر مسجد کوفہ کی محراب شہادت فزت برب الکعبہ کے اعلان تک علی ابن ابی طالب نے اعلان کیا کہ علی کی پوری زندگی کامیابی سے عبارت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آخری سوال کو ہم شامل کریں گے، یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ مولا متقیان کی ولایت اسٹینڈرڈ ہمارے لیے، اور علی جو فاتح خیبر اور بدر و حنین ہیں، انہوں نے تمام تر بدعتوں کو بچپن سے، یعنی کہ عالم کم سنی سے ہی جو ہے وہ سکہ ہی بدل دیا تاریخ میں، کہ جو لوگ ابو جہل کے اس سرمے لگانے کو اور جو اژدہا کو بلا کر ولایت اس کا ولدیت کے پاک ہونے کا جو تصور تھا، وہ سب کے سب مولا متقیان نے جو ان تمام بدعتوں کو رد کرا۔ اور وہ میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں کہ مولا کے علم کا کمال ایسا تھا کہ انجیل سے کوئی سوال کرے انجیل سے جواب دیں گے، توریت سے سوال کرے توریت سے جواب دیں گے، اور کوئی جاہل سوال کرے مولا ابو کو الگ اور جہل کو الگ کرتے ہوئے تاریخ میں اپنا سکہ جماتے ہوئے نظر آئے، کہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ علی کی ولایت ہے، علی ابن ابی طالب ہے، نہ کہ اژدہا اور نہ سرمے دانی یعنی کہ بت قدوں کو ماننا۔
اس کے ساتھ ساتھ اسی سوال سے مطلب اسی تبصرے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مولا کی ولایت اور مولا کی محبت کو اسٹینڈرڈ بنایا مولا نے کس طرح ان جو ہے باطل کی نفی کی، اس کو بتائیے ساتھ ساتھ، اور کس طرح ہمیں چھوٹے بچے کو علی کی محبت سے، ویسے تو ہمارے گھر کے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمارے گھر کے بچے پیدا ہوتے ہی یا علی ماں کے دودھ سے ہی سیکھتے ہوئے نکلتے، ماں کی گود سے ہی یہ سیکھتے ہوئے نکلتے ہیں. اس پہ روشن ڈالی کیا تھا وہ واقعہ، وہاں کیا کیفیت ہوئی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے، تنگی دامان وقت پیش نظر ہے، اور یہ مرحلہ بہت پیچھے سے آتا ہے، اس لیے کہ عرب جو تھے وہ شگن نکالنے کے ماہر تھے، اور عربوں کے اندر ایسی بدعات تھیں اور ایسی کیفیات تھیں کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے رسومات بنا رکھی تھیں. تو اسی طریقے سے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو یہ شگن نکالا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایسے دستور بھی عائد تھے کہ جس سے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن یہ خاندان بنو ہاشم کے واسطے نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نکاح سے نکلا ہوں، میں صفا سے نہیں نکلا ہوں. صفا یعنی جاہلیت عرب کے وہ عقد کے مروجہ طریقے جو کہ برے طریقے تھے، جو کہ کسی صورت سے اچھے طریقوں میں شمار نہیں ہوتے تھے، تو دیگر افراد کے واسطے یہ ہوا کرتا تھا. لیکن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب وجود میں آئے اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ ان تمام تر رسومات کا، ان تمام تر بدعتوں کا قلع قمع کر دیا، بلکہ ایک محبت اہل بیت ایسا معیار بن گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، محبت علی ایسا معیار بن گیا کہ جس کی بنا پر فیصلہ آرام سے کیا جا سکتا ہے کہ کون واقعی پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتا ہے، کون واقعی پاکیزہ نسل سے تعلق نہیں رکھتا ہے. مولا کائنات جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر کا بچہ بھی یقیناً بچپن سے، ہم نے تو بچپنے سے کہا یا علی مدد، ماؤں کی گودیوں سے سنا یا علی مدد. اور محسن وہ میری قبر میں منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. سوچئے ان دو اشعار کے ذریعے شاعر نے محد سے لے کر لحد تک کو سمیٹ دیا، اور صرف ایک شخصیت کے ساتھ، اور وہ شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. تو جب ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت پر اگر تمام عالم اسلام یک زبان ہو جائے، تمام کے تمام متحد اور متفق ہو جائیں، تو یقیناً تمام کے تمام تفرقوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور حضرت علی کے لیے نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، آلام درد و رنج و مصائب غم و تعب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا، عقد ہزار کھل گئے جب یا علی کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یقیناً آج عالم جہاں میں ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہوگا، کیونکہ میرے مولا کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر کوئی ان سے مدد، بچہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، گرتا ہے تو اٹھتا صرف یا علی مدد کہہ کے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنا خیال رکھیے.